अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवदी। प्रोग्राम में ख़बर भी है और फिर उस पर तजिया भी। आज की सबसे बड़ी ख़बर है सदर ममलिकत का पार्लियामेंट से खिताब, रवायती जोश व खरोश, शोर शराबा, अपोजिशन का एहतजाज, इस पर आज बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नामवर तजिया निगार मुर्तज़ा सोलंकी साहब, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुनैरा अज़हर, वो भी एनालिस्ट हैं। इन दोनों से सदर ममलिकत के खिताब और शोर शराबे पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सोलंकी साहब। सलाम। सोलंकी साहब, मुझे तो आज तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मौक़िफ़ में काफ़ी जान लगी कि सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी साहब अभी भी एक सियासी जमात के सरबराह हैं, तो सदर किसी सियासी जमात का सरबराह नहीं हो सकता, लिहाजा ये गैर आइनी हो गया सारा। मुझे ये तो पता था कि आप वकील हैं अंदर से, लेकिन आप शैतान के वकील हैं ये मुझे नहीं पता था। नहीं, बात जायज़ है, बात जायज़ है। मैं लिटरली तर्जुमा कर रहा हूँ डेविल्स एडवोकेट का। बात यह है कि ये जो इन्होंने नई शुरली छोड़ी है कि क्योंकि जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं, इसलिए जो है वो ये गैर कानूनी है। अगर वो इस्तीफा दे देते तो इन्होंने आज शोर नहीं मचाना था। वो तो प्रिजम्पशन की बात है ना कि ये हो जाता तो वो हो जाता। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो आज सदर हैं और ये गैर आईनी बात है। देखें, अगर ये गैर आईनी बात है तो क्या चीज आईनी है और क्या चीज गैर आईनी है उसका फैसला किसने करना है? या तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने करना है। जाएं सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो मौसूफ बैठे हैं इन्होंने क्योंकि इस्तीफा जमा नहीं कराया बैरिस्टर गौहर पे, या जो सबसे बड़े वकील हैं सीटी बजाने वाले शेर अफजल मरवत, उनके पास नहीं जमा कराया, इसलिए जो है वो उनको तकरीर करने का हक नहीं है। इन्होंने शोर डालना था, उन्होंने पहले कहा था हम शोर डालेंगे। मुझे ये बताएं कि ये जो बाजे लेकर आए थे और सीटी लेकर आए थे ये कानूनी था? नहीं, पर एक गैर आईनी सदर को खिताब से रोकना तो आईनी काम हो गया ना। किसने फैसला किया कि वो गैर आईनी है? आपने, मैंने, शेर अफजल मरवत ने या बैरिस्टर गौहर ने? किसने फैसला किया? ये जाए ना, ये इतने जो वकील ये लेकर आए हैं सेनेट में और कौमी असम्बली में मुंतखब करा के, और ये पूरी वकीलों की पार्टी बन गई है, तो वकीलों का काम तो अदालत में होता है, वहां जाए। अभी तक वो कौन सा मार्का सर कर चुकी है पीटीआई, उनके जो वकीलों की फौज जफर मौज है। नहीं, पर हम बात को आइन और कानून के तनाजुर में देखेंगे। आपके टेबल पे आइन की किताब पढ़ी होगी। देखें, सदर ना कोई सियासी मीटिंग कर सकता है, ना सियासी इज्तिमा से खिताब कर सकता है, ना सियासी पार्टी का सरबराह हो सकता है, बल्कि रुकन भी नहीं हो सकता। देखें, इस बात से आपको इनकार है? सदर गैर सियासी नहीं है, ये सियासी हुकूमत है, सियासी पार्लिमान है। अब अगर आप समझते हैं कि ये जरूरी है कि जी वो सदर इस्तीफा दे दे, तो ऐसी कोई रूलिंग ले आए सुप्रीम कोर्ट से। जो इनके अपने लाडले सदर थे वो क्या करते थे? उन्होंने कौन सी मतलब इनकी हुकूमत जाने के बाद भी जो ज्यादातर मीटिंग्स की प्रेसिडेंट हाउस में वो अपनी पार्टी के लोगों के साथ थी, वो गैरानी सदर थे। उनके खिलाफ क्या इन्होंने एहतजाज किया? किसी ने किया? पर उन्होंने तहरीक इंसाफ से इस्तीफा दे दिया हुआ था। वो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक पीटीआई के सदर के तौर पर ही एक्ट किया। जो जितना अरसा थे, जितने ऑर्डिनेंस उन्होंने लगाए, जितनी मीटिंगें की, जिस तरह से आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे सरकारी जहाज लेकर लाहौर गए थे इमरान खान से मिलने के लिए आर्मी चीफ की तैनाती के मसले पे, ये सब आईनी था। नैरा, आप कुछ कहना चाहती हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब को? सोलंकी साहब, एक तो ये कि गुड टू सी यू एज ए जर्नलिस्ट नाउ। मतलब अभी जो आप बात कर रहे हैं वो आप एज ए जर्नलिस्ट कर रहे हैं तो बात हो सकती है, वरना तो आप इतने ऊंचे मनसब पे थे कि आपसे बात ही नहीं होती थी। तो अब आप क्योंकि आ गए हैं हमारे एम्बिट में, तो ये बताइए कि आपको नहीं लगता कि हम जहाँ पहुँच गए हैं
اس میں بات دستور اور آئین اور قانون سے ہٹ کے ایک عجیب سی ٹریڈیشن کی طرف چلی گئی ہے. جس طرح برٹن کو نہیں کہتے کہ وہ ٹریڈیشنلی ڈیموکریسی ہے, بے شک ویسٹ منسٹر ماڈل جو کچھ بھی ہے, کیونکہ چاہے آصف علی زرداری ہوں چاہے عارف علوی ہوں, اتنی اسٹرانگ اور واضح ایفیلیشنز ہیں کہ وہ ریزائن کر بھی دیں تو فیس تو وہ پیپلز پارٹی کا ہی رہیں گے. لیکن جو رول پلے کرنا ہے صدر نے, وہ رول ہم مس کر رہے ہیں. بیسکلی پاکستان کا دیکھیں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ صدر کا عہدہ ہو, گورنر کا عہدہ ہو, یہ جو آئینی عہدے ہیں ان کے اوپر پھر ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. وہ کیسے واپس لائیں؟ میرے خیال میں یہی اہم بات ہے زنیرہ جو ابھی آپ نے کی, اصل بات وہی ہے. لیکن جس آصف زرداری کو میں جانتا ہوں وہ یقین رکھتے ہیں گفت و شنید میں, افہام و تفہیم میں, مذاکرات میں, اور میرے خیال میں یہ جو سیاسی تعطل ہے, ڈیڈ لاک ہے, یہ اگر ٹوٹے گا تو یہ آج کے الفاظ میرے آپ نوٹ کر لیں, اس میں آصف زرداری صاحب کا اہم کردار ہوگا. جب بھی یہ تعطل ٹوٹنے کے حالات پیدا ہوں گے, ابھی نہیں ہے, ابھی سب لوگ جو ہے ہائی ہارس پہ ہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنا ایک کردار ادا کریں گے اور ان کو کرنا چاہیے. ابھی چند دن ہوئے ہیں الیکشنز کو, کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا, لیکن میرے خیال میں جو آج باتیں انہوں نے کی ہیں اس میں انہوں نے بہت وضاحت سے کہا ہے کہ ہم سب لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے جو اصل معاملات ہیں اور مسائل ہیں ملک کے, اس کی طرف توجہ دینا ہوگی, اور وہ سیٹیاں بجانے سے اور باجے بجانے سے حل نہیں ہوں گے. پر ایسا تو آپ دیکھیں نا, غلام اسحاق خان کے خطاب کے دوران محترمہ بے نظیر بھی احتجاج کرتی رہیں, پھر رفیق تارڑ کے خطاب میں بھی پیپلز پارٹی احتجاج کرتی رہی. تو گلہ تو نہیں کر سکتی آج کوئی بھی جماعت, کیونکہ سبھی یہ کرتے رہے ہیں, اس حمام میں سب ننگے ہیں. مسلم لیگ نون بھی احتجاج کرتی رہی صدر کے خطاب کے دوران, پیپلز پارٹی کرتی رہی صدر کے خطاب کے دوران. تو ویسے اگر آج پی ٹی آئی نے کر لیا تو کون سا اچھا قیامت آ گئی کہ ہم کہیں کہ جی انہوں نے بڑا آج آئین کی خلاف ورزی کر دی ہے یہ احتجاج کر کے. کیا باقی جماعتیں نہیں کرتی رہی اپنے اپنے موقع پر؟ گلہ کرنا چاہیے آپ کو بھی, مجھے بھی, زنیرہ کو بھی, اور پاکستان کے عوام کو بھی, کہ اگر 75 سال میں ہم پہلے بہت غلط کام کرتے رہے ہیں تو یہ ہماری تقدیر نہیں ہے کہ ہم اس کو دہرائیں. اور اس وقت جو پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ جتنے گمبھیر ہیں, جو سیاسی تقسیم ہے, جو دہشت گردی ہے, جو معاشی بدحالی ہے, جو گورننس کی تباہی ہے, جو مقامی حکومتوں کے بااختیار نہ ہونے کے مسائل ہیں, یہ سارے جو 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہے آپ کے اسکولوں سے باہر ہیں. بھارت کل انتخابات میں جا رہا ہے اور 1.5 ارب کی آبادی میں ان کے اسکول سے باہر جو بچے ہیں وہ 15 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. ہمارے لیے اس سے زیادہ شرم کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے اگر ہم اس طرح کا سیٹیاں بجانے اور باجے بجائیں گے. اصل میں پرابلم یہ بھی ہے نا سولنگی صاحب کہ جب تک سیٹیاں نہ بجیں اور باجے نہ بجیں اور فلور پہ لوٹے نہ لوگ لے کے آئیں یا چوڑیاں نہ پھینکیں ایک دوسرے پہ, تب تک لگتا ہے اپوزیشن نہیں ہے, بیکاز ہمارا یہ ٹریڈیشن بن گیا ہے. اب کمنگ بیک ٹو واٹ از نیڈیڈ, ہونا کیا چاہیے, جو آپ نے باتیں کی ہیں, جتنی نوکریاں چاہیے, جتنا اس وقت برین ڈرین ہو رہا ہے, جتنا اس وقت بڑا اکانومی کا مسئلہ ہے, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے نا. وہ ڈیبیٹ نہیں ہو پاتی. ہماری پارلیمنٹ ڈیبیٹ ڈریون ہے ہی نہیں اور کبھی رہی بھی نہیں ہے. ہمیشہ ایک دوسرے کے اوپر پنز تھرو کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے, ہمیشہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے. ہم سٹارٹ کہاں سے لیں گے اور کیسے لیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا اس سے پہلے تھوڑا سا اکٹھے بیٹھنے کی اور یہ بات طے کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی فرام ناؤ آن, کیونکہ ہر گزرتے سال کے ساتھ مسائل بڑے ہوتے جا رہے ہیں, تو چلیں شروع میں 5 منٹ آپ سیٹیاں بجا لیا کریں, اس کے بعد ڈیبیٹ کر لیا کریں. از دس ڈویبل؟ میں آپ سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں. اچھا, میں نے ایک سوال کرنا ہے آپ دونوں سے, باری باری جواب دینا ہے آپ نے. دیکھیں, آج کے صدر کے خطاب کے وقت سروسز چیفز موجود نہیں تھے. روایت ہے کہ وہ صدر کے خطاب کے وقت موجود ہوتے ہیں. آج نہ آرمی چیف تھے, نہ ایئر چیف تھے, نہ نیول چیف تھے. پھر نواز شریف بھی موجود نہیں تھے, مریم نواز بھی موجود نہیں تھیں. تو زنیرہ, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ سروسز چیفز بھی نہیں تھے جو سب سے بڑی پارٹی کے
نواز شریف بھی نہیں تھے, سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی موجود نہیں تھیں. اس کا جواب تو آپ دیں گے. نہیں, میں نے تو سوال کیا ہے اس شو میں, میرا تو کام تو نہیں. the real reason why مریم نواز was not there, نواز شریف, یہ تو خبر آپ کے پاس ہوگی. سلنگی صاحب میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا, سلنگی صاحب یہ خبر تو ان سے لینی چاہیے نا. اب میں اور زنیرہ ایک ہی پیج پہ ہیں, ہم ایک پیج پہ ہیں اب, تو آپ بتائیں وہ کیوں نہیں تھے. نہیں سلنگی صاحب آپ بتائیں نا کہ ان کے نہ آنے سے کیا سگنل گیا. اچھا, انٹینشنلی نہیں تھے, ایڈ کر لیں اس میں, یہ واقعی سگنل تھرو کیا گیا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں آپ اور میں جس دھندے میں ہیں, جس کام میں ہیں, اس میں ہم قیاس آرائی نہیں کرتے جب تک آپ کے پاس ٹھوس حقائق نہ ہوں. ایبسلیوٹلی. میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہے. جب تک یہ نہ معلوم ہو تب تک تجزیہ جو ہے وہ خبر کے بغیر نہیں ہوتا. یہ جو ابھی ابتدائیہ انہوں نے فرمایا تھا سہروردی صاحب نے, تو وہ وہی سلنگی صاحب خبر یہ ہے کہ وہ نہیں ہے, اور تجزیہ یہ ہونا چاہیے کہ نہ ہونے کے کیا محرکات ہیں. یہ ادھوری خبر ہے, یہ ادھوری خبر ہے. اچھا, پوری خبر ہونی چاہیے کہ جی وہ نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے. آپ خبر جب دے وہ دیں, پتا چلے تجزیہ کہ کر وہ دیں. کیوں نہیں آئے تو پھر بہتر تجزیہ ہوگا. نہیں آپ کے خیال میں کوئی اور اہم مصروفیت ایسی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ جو اس سے امپورٹنٹ کام تھا وہ کر رہے تھے؟ میرے علم میں نہیں ہے. مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ شاید ترکی کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, ان کے فوج کے اہم ارکان, جو خبر تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھی تھی. جی, ٹرکش آرمی جو ہیں ان کے چیف, بالکل, سی جی ایس واز بیزی اوور دیئر, دیٹس ٹرو. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جب تک ہمیں پتا نہ ہو. لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ جو فوج کے جو سربراہ ہیں وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ جو آئینی عہدے ہیں, پارلیمان ہے, اگر ان کو بلایا جاتا ہے تو وہ آتے ہیں. جو صدر کا انتخاب تھا یا وزیر اعظم کا انتخاب تھا اس میں بھی وہ موجود تھے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہوگی جس کی پیچھے کوئی بڑی خبر ہو. لیکن بڑی خبر ہوگی ضرور مزمل صاحب, اس کی وجہ یہ کہ یہ پہلا جوائنٹ سیشن تھا, اس میں تو ضرور آنا چاہیے تھا. چلیں, نواز شریف کا نہ آنا بہت بڑی بات ہے. سلنگی صاحب آپ سینئر ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں, نواز شریف کو کیا گلے ہیں, وہ گلے کس کس طریقے سے آنے والے وقت میں انہوں نے رجسٹر کرانے ہیں. یہ وی آل نو ہم. اگر کسی پولیٹیشین کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو وہ نواز شریف ہے. اب نواز شریف کا نہ آنا میرے پاس خبر نہیں ہے, بٹ یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ اس کے پیچھے وجہ نہیں ہے. دیکھیں, نواز شریف کوئی بہت زیادہ خوش نظر نہیں آ رہے, لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ جاننا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ جو نتائج آئے ہیں انتخابات کے, تو سادہ اکثریت بھی نہ ملنا مسلم لیگ نون کو, وہ وزیر اعظم جو کہ 2 دفعہ 2/3 اکثریت کے وزیر اعظم بن چکے ہیں, رہ چکے ہیں, تو یہ کوئی بہت زیادہ خوشی کی بات تو نہیں ہے. تو بظاہر سلنگی صاحب کل وہ تنور پہ تو گئے ہوئے تھے مریم نواز کے ساتھ, پرائس کنٹرول کے لیول پہ وہ اپنی بیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور 2/3 نہیں لے سکے, پھر بھی جس گورنمنٹ میں ان کی بیٹی ایک بہت بڑے عہدے پہ ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کی رضامندی تھی گورنمنٹ فارمیشن میں یہ عہدے لینے میں. اس کے بعد بھی گلا ہے, تو وہ پھر گلا ڈیفرنٹ طریقے سے نہیں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے. جو جاوید لطیف باتیں کر رہے ہیں, جو رانا ثناء اللہ باتیں کر رہے ہیں, پھر آج اس اجلاس میں بھی نہ آنا, تو پھر وہ مفاہمت کے جو بادشاہ ہیں ہمارے صدر صاحب, ان کو پہلے انہیں کنونس نہیں کرنا چاہیے تھا کہ دیکھیں یہ بڑا غلط میسج جائے گا, آپ ضرور تشریف لائیں. اچھا سلنگی صاحب, بریک لینی ہے, بریک کا کہا جا رہا ہے یہی سوال آپ کے پاس رہے گا, آپ اچھی طرح جواب سوچ لیں تو بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. سلنگی صاحب, زنیرہ کا سوال آپ کے پاس ہے. جی, وہ کہہ رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ لاہور کے تندور پہ تو گئے تھے, تو یہاں کیوں نہیں آئے. تو انہی کے جواب میں اور سوال میں
اس کی پوری وضاحت موجود ہے کہ وہ لاہور کا تندور تھا تبھی وہاں گئے تھے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب ان کا فوکس جو ہے وہ پنجاب ہی ہے، کہ کیونکہ وہ خود وزیر اعظم نہیں بنے اور کیونکہ ان کی پارٹی کی جو بنیاد ہے وہ پنجاب میں ہے، جہاں اس دفعہ الیکشن کے نتائج نے ایک طرح سے ہلا دیا ہے نون لیگ کو. تو وہ کوشش کریں گے کہ اپنی بیٹی کو بھی مضبوط کریں اور اپنی پارٹی کو بھی پنجاب میں مضبوط کریں. اور مجھے بالکل حیرت نہیں ہوگی کہ کیونکہ اب نااہلی ان کی ختم ہو چکی ہے مستقل، تو وہ پارٹی کی صدارت جو ہے وہ بھی واپس اپنے پاس لے لیں اور اپنی پارٹی کی تنظیم پر فوکس کریں. تو میرے خیال میں جی کریں کمپلیٹ کریں بات. جی بس میں یہی کر رہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے خیال میں آج ان کا یہاں آنا ضروری تھا. زنیرہ، ہم دیکھ رہے ہیں سروسز چیفز نہیں آئے، انہوں نے کہا ترک چیف آف جنرل اسٹاف موجود تھے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ اطلاع ہوگی کہ اتنی ہلڑ بازی ہونی ہے، باجے بجائے جائیں گے، سیٹیاں بجائی جائیں گی، قیدی نمبر 804 کے نعرے لگیں گے، تو انہوں نے سوچا نہ ہی جائیں، ہم اس پولیٹیکل ٹرموائل میں جا کے اتنی بدتمیزی میں جا کر کیا کریں گے، اور خود کو انہوں نے اس پولیٹیکل کنٹروورسی سے دور رکھا ہے. دیکھیں، ایک تو یہ کہ یہ ایک ایسا موقع تھا جس کو ایک بڑا آئینی کور حاصل تھا. اس میں ان کا نہ آنا ان کی مرضی ہے ایکسیپشنلی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بس وہ نہیں آئے، اس کی وجہ ضرور موجود ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر انہوں نے آنا ہوتا تو پھر اپوزیشن کی مجال نہیں تھی کہ وہ سیٹی بھی بجاتی اور شور شرابہ بھی کرتی. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں. پھر بائیکاٹ ہو جاتا، وہ چپ کر کے بیٹھتے، وہ بعد میں کہتے کہ ہم نے ملک کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے، اور فیڈریشن کا مسئلہ ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو دیکھیں ہم نے کتنا اچھا بیہیو کیا ہے. سو دیر ور ویز ٹو ڈو اٹ ایمیکیبلی. ساری پارٹیز آج کل کم از کم ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، وی نو دس. لیکن آرمی چیف 5 منٹ کے لیے نہیں آ سکتے تھے آرمی کی طرف سے. ایئر چیف آ سکتے تھے، ایئر چیف آ جاتے، کوئی آ جاتا، ایک ریپرزنٹیشن دے دیتا، سمبولک دے دیتا. اب مجھے یہ چیز انوائے کر رہی ہے، وری کر رہی ہے کہ یہ بڑی ارلی سٹیجز ہیں اس گورنمنٹ کی. آج شہباز شریف کو کیا میسج کیا ہے؟ شہباز شریف کو گیا یا آصف زرداری کو گیا ہے؟ دیکھیں، شہباز شریف کا ایونٹ تو نہیں تھا. آصف زرداری ہیز نتھنگ ٹو لوز. وائی؟ آصف زرداری نے بڑی سمارٹلی بڑی سیریمونیل پوزیشنز لی ہیں گورنمنٹ میں بھی، فیڈرل کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں لی جس سے ان کو کوئی نقصان ہوتا ہو. کوئی سلپری پلیس نہیں ہے ان کے پاس، کوئی سلپری سلوپ نہیں ہے. لوز کون کرے گا اگر کچھ ہوتا ہے تو؟ شہباز شریف. چلنگی صاحب، آپ ایگری کر رہے ہیں ہم دونوں کی بات سے؟ آج آپ کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ ان کو آنا چاہیے تھا، لیکن کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ میرے پاس وجوہات نہیں ہے. تو سیف کھیلنے لگے ہیں آپ بھی بہت، جب سے نگران وزیر بنے ہیں نا، بہت محتاط بیٹنگ کرتے ہیں. لگتا ہے مائنڈ سیٹ میں ابھی آپ وزیر ہیں، ابھی آپ پلیز جرنلسٹ بن جائیں. زنیرہ کہہ رہی ہے کہ ابھی آپ مائنڈ سیٹ میں وزیر ہی ہیں، واپس جرنلسٹ نہیں بنے ابھی آپ، اینالسٹ. لیکن میں آپ کو خوش کیے دیتا ہوں کہ میں میرا کے اس تجزیے سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر وہ لوگ موجود ہوتے تو پی ٹی آئی کے جو پارلیمنٹیرینس ہیں وہ بالکل اچھے بچے بن کے بیٹھے ہوتے. اچھا، پھر سیٹیاں نہ بچتی. سیٹیاں نہ بچتی، بالکل میں اتفاق کرتا ہوں. ویسے بھی میں آج زنیرہ کے ساتھ ایک ہی صفحے پہ ہوں، تو اس لیے آج ہمارا 1 پیج چل رہا ہے. 1 پیج. اچھا، لیکن نہ آنے سے 1 پیج ڈاؤٹ فل ہو گیا چلنگی صاحب. نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ ڈاؤٹ فل ہو گیا. جس طریقے سے اڈیالے میں بیٹھا ہوا شخص مسلسل فوج پر گولہ باری کر رہا ہے، اس میں اس کے کوئی امکانات نہیں. نہیں، امکانات کی بات نہیں ہے سلنگی صاحب. اس شخص کو یا اس پوائنٹ کو ہم irrelevant کر کے بات کر رہے ہیں کہ شاید سٹیبلٹی کے لیے جس طریقے سے جس ٹرموائل میں یہ گورنمنٹ فارم ہوئی ہے، اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو ایک میسج تو جاتا ہے نا، ایک میسز کے لیے بھی، ایک عام آدمی کے لیے، کوئی بھی جو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشنز کو سمجھتا ہو کہ اس کی کیا اہمیت تھی آج کے اس خطاب کی. خود صدر زرداری کے لیے یہ کتنا میرے خیال ہے امبیرسنگ ہوگا، اور میرے خیال ہے ہی مسٹ بی تھنکنگ کہ یہ کیوں ہوا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا کہ آج کل تو ساری پارٹیاں تقریباً ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں. ہاؤ کم کہ مطلب زرداری صاحب نے کنونس کرنے کی کوشش نہیں کی نواز شریف کو کہ آپ آ جائیں، آپ جتنے بھی ناراض ہیں لیکن کم از کم آج آپ کی پریزنس ضروری ہے؟ کیونکہ میرے پاس معلومات نہیں ہے اس حوالے سے. میرا خیال ہے کہ کیونکہ ان کے پاس کوئی آئینی عہدہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کے پاس،
और वो सिर्फ एक पार्टी के सरपरस्त ही हैं। तो उस हवाले से अगर उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा तो इससे कोई बड़ा मेरे ख्याल में कोई नतीजा नहीं निकलता। और जहाँ तक फ़ौज के जो सरबराहान हैं और जो चीफ्स हैं उनका ना आना है, तो वो वैसे भी हुकूमत के साथ एक सफ़े पर हैं। अगर आज के मुश्तरका इजलास में नहीं आए तो इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नवाज शरीफ रुकने कौमी असम्बली तो है ना? जी है, लेकिन रुकन कौमी असम्बली ज़रूर है, लेकिन रुकन कौमी असम्बली हर इजलास में शरीक नहीं होता, ना ये कोई आईनी पाबंदी है। लेकिन उनको तो ये रवायत सेट करनी चाहिए कि सबको आना चाहिए इजलास में। ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से नहीं आए। हो सकता है कोई ज़ाती वजह हो या उन्होंने अच्छा अक्सर जुनैरा वज़राए आला भी आते हैं, हमने देखा है। तो आज मरियम नवाज भी नहीं थी। हाँ, लेकिन वो फ्लोर पे तो नहीं थे ना, वो तो गंडापुर भी नहीं थे, गंडापुर भी नहीं थे। 2 सूबों के वज़ीर आला आज नहीं थे, हम एक की बात कर रहे हैं। गंडापुर तो कभी कभी जो है वो एक दफ़ा जो मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग थी उसमें भी नहीं आए थे, लेकिन SIFC की मीटिंग में आ गए थे। तो ये तो उनके अपने मूड और मिजाज के मामलात हैं। अच्छा, ये बड़ी मीनिंगफुल बात किया आपने कि देखिए उनकी आप प्रायोरिटी चेक करें कि वो उधर नहीं जा रहे हैं और उधर जहाँ पे उनको पता है कि यहाँ ताल्लुकात ज़रूरी हैं उधर चले गए गंडापुर साहब। तो एग्जैक्टली यही तो डिबेट है। फिर एक सवाल है, अगर आज सर्विसेज चीफ्स आ रहे होते तो गंडापुर भी आ जाते और फिर शायद नवाज शरीफ भी आ जाते और शायद ये सीटियां भी नहीं बचती और बातें भी नहीं बचती। तो आज एक मौका था, हम इस नतीजे पे पहुंचे कि एक मौका था एक ऐसा जेस्चर देने का कि किसी हद तक पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल फोर्सेस एक पेज पे हैं, लेकिन वो मैसेज नहीं गया। दुरुस्त। सारे एम्बेसडर्स भी बैठे हुए थे, उनके सामने भी क्या मैसेज गया? देखें, पार्लियामान जो है और जमहूरियत एक शोर वाली जगह है, नॉइजी है। ये कब्रिस्तान नहीं है, इसमें सुकून नहीं होता। दुनिया भर के पार्लियामान में फिलिबस्टर तकरीरें होती हैं, कुर्सियां फेंकी जाती हैं। अभी जॉर्जिया के प्रेसिडेंट ने उसकी पार्लियामेंट में कल परसों जो रेसलिंग हुई है वो सारी दुनिया ने देखी है जॉर्जिया में। बस या तो सुकून जो है वो तो या तो कम्युनिस्ट पार्टी के निज़ाम में होगा या जहाँ पर बादशाहत है वहाँ पर है। जमहूरियत के अंदर तो शोर शराबा होता है। अच्छा, नहीं, वो मेरे लीडर कहते थे सुकून सिर्फ कब्र में। मेरा भी ध्यान उधर ही गया था कि शायद सलंगी साहब भी कन्विंस हो गए हैं। तो फिर हमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट में शोर शराबे, नारेबाजी। इसको हेल्दी लेना चाहिए। मैं इस पे बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं, लेकिन इससे बेहतर हो सकता है क्योंकि हमारे मामलात बहुत गंभीर है। लेकिन पार्लियामान की इंजन उसकी कमेटीज होती हैं जहां पर ज्यादा सैर हासिल गुफ्तगू होती है, बहस होती है। और जो लेजिस्लेशन है उसमें तो बायकाट में भी लेजिस्लेशन हो जाती है, कोई आए ना आए, वोट दे ना दे। अच्छा, तो पार्लियामान का काम तो चलेगा। सदर के खिताब पर पार्लियामान में बहस भी होती है, डिबेट होती है। इस खिताब में ऐसा कुछ था जिस पर बहस की जा सके? मुझे तो बहुत ही मेरे ख्याल है बड़ी स्क्रिप्टेड बड़ी बैलेंस्ड, सारे पॉइंट्स ऐसे जिसको कवर करके फिर सदर साहब, मतलब कोई ऐसी बात नहीं जिस पर बहस की जा सके। कोई बात ऐसी है ही नहीं। ये बड़ी एक जेनेरिक स्पीच है मेरा ख्याल है जो उनको लिख के दी गई है। इसके बाद वो कहीं भी कंट्रोवर्शियल नहीं कहलाएंगे, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। वरना अक्सर पीपल्स पार्टी थोड़ा बहुत दिखाती है ना, प्राइवेटाइजेशन पे पोस्टरिंग करके दिखाएगी आपको कुछ और मामलात में, कुछ भी नहीं। इट्स अ वेरी सेफ मैसेज एज अ प्रेसिडेंट। तो उन्होंने शायद अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी की है कि बस सदर को ऐसा ही होना चाहिए। ठीक, चले ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर दोबारा प्रोग्राम जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। जुनैरा, काफ़ी बात होगी सदर के खिताब पर। ईरानियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं 22 को, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप? देखिए, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं इस वक्त ईरान के लिए या पाकिस्तान के लिए।
ایران نے تو جو اپنے ڈیسیجن لینے ہیں وہ لے رہا ہے, آپ نے دیکھا ہے. پر اس دورے پر میں آ کر تو میں خیال ہے گیس پائپ لائن پر ہی بات ہوگی یا بہت ساری باتیں ہوں گی. دیکھیں آپ کو پتہ ہے ابھی کوئی 1 مہینہ گزرا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ انہوں نے اٹیک کیا تھا, پھر ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا, اور اس کے بعد ایرانین فارن منسٹر آ گئے تھے, بات ڈائی ڈاؤن ہو گئی. مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا. یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا, یہ چلتے رہتے ہیں, اور یہ ایک نیو نارمل کریٹ ہو رہا ہے دنیا میں کہ آپ پریسیجن اٹیکس کریں اور چپ ہو جائیں, پھر کچھ عرصے بعد کریں چپ ہو جائیں, جہاں آپ کا اسٹریٹجک مسئلہ چل رہا ہو وہ اپنی جگہ. پھر گیس پائپ لائن کا مسئلہ, پاکستان کو ڈائریکٹلی امریکہ کا یہ کہنا کہ سینکشنز کے لیے تیار نہیں اگر آپ انگیج کرتے ہیں. دوسری طرف لیگلی جتنے پیسے ہمیں پے کرنے پڑیں گے انٹرنیشنل کورٹ میں, اگر ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے تو پاکستان کہاں افورڈ کر سکتا ہے. تو میرے خیال ہے یہ بہت ہی اچھا ہو رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں. جو اس وقت ریجنل ایک وار کی صورتحال ہے اس کے لحاظ سے بھی, گیس پائپ لائن کے لحاظ سے بھی, اگر آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں ہوں گے تو یا تو ہمیں وہاں پیسے دینے پڑیں گے, وہ پیسے کون دے گا وی ڈونٹ نو. تو یہ مسئلہ مجھے ایک اور سینیریو یاد آ رہا ہے. اوکے, روس نے یوکرین پہ حملہ کیا, ٹینشن تھی, سابق وزیر اعظم عمران خان روس پہنچ گئے, پوری دنیا کو کہتے ہیں غلط میسج چلا گیا کہ ہم پتہ نہیں روس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. ایران کی لڑائی چل رہی ہے, وہ ادھر آ رہے ہیں, اکٹھے کھڑے ہوں گے. دیکھیں پاکستان کا تو حال وہ ہے کہ کہیں کچھ بھی ہو رہا ہو ہم بیچ میں ویسے ہی گر جاتے ہیں. اس بار تو ہم نے بڑا بچانے کی کوشش کی اپنے. اب ہم کیا کہیں ان کو, آپ مت آئیں بھائی, ہم نے لائبلٹیز دینی ہے اگر ہم گیس پائپ لائن نہیں لے کے چلتے. دوسری چیز, we can't change our neighbors. ویسے تو ہم افورڈ کر سکتے ہوں گے کہ چلیں چائنا کے ساتھ تھوڑے سے ریلیشن شپ ادھر ادھر ہو جائیں, یا ازبکستان کے, آپ نیبرز کے ساتھ تو ریلیشن شپ کو اگنور کر ہی نہیں سکتے. اور امریکہ اتنا بھی بچہ نہیں ہے کہ وہ یہ چیز سمجھتا نہ ہو. ہماری کمپلشن, ہماری دفعہ تو بچہ ہی, ہماری وہ بچہ آپ لوگوں کو لگتا ہے نہیں. دوسرا آپ دیکھیں بلوچستان سیستان کے ذریعے سے جو ہمارے ٹیررزم ہو رہی ہے اس میں بھی ہمیں ان کی کوآپریشن چاہیے اور ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. جو BLA کر رہی ہے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. دیر آر ٹو مینی تھنگس. پھر TTP اور ISKP کی تھریٹ ہے, افغانستان میں طالبان جیسے بیہیو کر رہے ہیں, ان کو بھی جند اللہ اور اس سارے پہ بڑا اعتراض ہے. ان کی بھی ایک چارج شیٹ موجود ہے, جیش العدل کے اوپر تو انہوں نے اٹیک ہی کر دیا تھا ڈائریکٹ. تو بیٹھنا تو پڑے گا ٹیبل پہ. تو اچھا ہے آ رہے ہیں, لیکن اب اس کے بیچ میں آپ پاک US ریلیشن شپس کو کیسے انٹیکٹ رکھتے ہیں, یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. جس پہ مجھے یاد آیا کہ آپ کے جو آج کل وزیر خارجہ ہیں وہ اصل میں تو اکانومی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, تو پھر ان سے ہیلپ لیں. وہ کہتے ہیں اب تو اکانومی اور فارن پالیسی ایک ہی چیز ہے, اکانومی ہی فارن پالیسی ہے. کنوینئنس ہے نا, کنوینئنس ہے. ڈار صاحب کا دل خزانہ میں ہے اور بیٹھ وہ خارجہ میں گئے ہیں, تو چلیں اچھی بات ہے. ان کو یہاں کی اکانومی کا بھی پتہ ہے, خارجہ کا پورٹ فولیو بھی ہے, تو پھر ہیلپ کریں, بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں. نہیں, مسئلہ ایسا تھوڑی ہے 2+2 حل کریں. اگر آپ گیس پائپ لائن بناتے ہیں تو مرتے ہیں, نہیں بناتے ہیں تو مرتے ہیں. یہی چیز ہے نا. اب سینیریو یہ ہے کہ اگر ہم بناتے ہیں تو US سینکشنز لگا دے گا, نہیں بناتے ہیں تو ایران کے $6 بلین کے ڈیمیجز ہیں. میرا خیال ہے دس از دا رائٹ ٹائم کہ پاکستان اپنی کمپلشنز کو تھوڑا سا ایزرٹ کرے آن US, کہ اس سے تو ہم اسکیپ نہیں کر سکتے. یہ انہیں بھی سمجھنا پڑے گا, یا پھر ہمارے ڈیمیجز US پے کر دے. It is as simple as that. ایسا ہوتا نہیں ہے, نہیں تو کر دے. پھر ایسا ہوتا تو 9/11 کے بعد وہ ڈیڈ سی پے کر دیتے. This is how you assert your foreign policy, چاہے وہ کوئی بھی. پر آپ دیکھیں نا, ایک طرف سعودی عرب کا وزٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, آپ دیکھیں ہو کیا رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت. غازہ کا سپل اوور ہے نا, غازہ سے کام شروع ہو رہا ہے اور پوری مڈل ایسٹ اور یہاں پاکستان تک. ایران کا پریزیڈنٹ نے جو آنا تھا یہ بہت عرصے سے ہمیں معلوم تھا. اس سے پہلے سعودیز یہاں پہنچ گئے ہیں, اس سے بہت پہلے شہباز شریف وہاں ہو آئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایران اور سعودی رائیولری, اور پھر اس کے بعد شہباز شریف نے دوبارہ سعودی عرب جانا ہے 29. اس کا مطلب ہے کہ ڈپلومیسی ایٹ پلے ہے, کچھ نہ کچھ بیچ میں ان روڈز ڈیولپ کرنے کی سعودی عربیہ بھی کوشش کر رہا ہوگا. پاکستان کوشش کر رہا ہے تنازع سے دور رہ نہیں سکے گا. ہماری آپ فارن آفس کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں کتنی سیف ہیں, جیسا آج پریزیڈنٹ کا خطاب نہیں ہے, وہ تو بڑی سویٹ ہے, جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ہاں تو پھر ہم تو آپ خود کو باہر رکھ رہے ہیں. باہر رکھ نہیں سکیں گے. آپ کا ایران نیبر ہے, اگر دنیا اسے آئسولیٹ کرے گی تو وہ اگر
न्यूक्लियर साइट पे चले गए तो इस रीजन में जो उसका फॉल आउट होगा वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। और इस वक्त सबसे बड़ा खतरा ये है कि हिजबुल्लाह के ज़रिए से, हुसीस के ज़रिए से, हमास के ज़रिए से इसराइल यही शोर मचा रहा है कि अगर हमने एक अटैक भी और किया तो प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए तो बहुत आसान है कि प्रॉक्सीज़ के ज़रिए से न्यूक्लियर को यूज़ कर लें और ज़िम्मेदारी भी ना लें कि हमने किया है। तो मसला बहुत बड़ा है, और जब तक पाकिस्तान सही खड़ा होकर अपना स्टांस दुनिया के आगे नहीं रखेगा, भाई हम हर कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बन सकते, तब तक मसला नहीं। वो कहेंगे आप ईरान का हिस्सा भी ना बने ना, अगर आप ईरान का हिस्सा बनेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है। हम हिस्सा नहीं बन रहे, हम यहाँ पर ऑटोमेटिकली पोजीशनड हैं जियोग्राफिकली, इसमें हमारा कसूर नहीं है। जियोपॉलिटिकली हम अफगानिस्तान के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, हमारा कसूर नहीं है। तो इफ़ वी आर, अच्छा एक और एंगल है, आपने इतना अरसा अपनी रेलेवेंस देख ली 9/11 से लेके अभी तक, उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। अब कोई और पॉलिसी इख्तियार करके देख लें, तो इररिलेवेंट रहने की पॉलिसी है ना, करें, न्यूट्रल रह के देख लें, कैसे रह सकते हैं। नहीं, अगर रेलेवेंट रहें तो प्रॉब्लम है, ना रहें तो प्रॉब्लम है। नहीं, देखें जो चीज़ आपके मुल्क के इंटरेस्ट में है उसको फॉलो करें, विच इज़ अ मस्ट। हम ये नहीं कर सकते कि या सिर्फ सऊदीज़ के नहीं, साथ। अब ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना कि हम एक तरफ IMF से वाशिंगटन में हमारे वजीर ख़जाना बैठे हैं और हम 8 बिलियन का लोन निगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, IMF से एक पैकेज, और मैथ्यू मिलर कह रहे हैं कि ओके हम खुश हैं, आपको मिल रहा है, सब मिल रहा है, हाँ, ठीक है ना, वो इशारा दे रहे हैं कि अभी हम खुश हैं, अभी हम खुश हैं। और दूसरे सऊदियंस भी आकर हमें कह रहे हैं कि हम भी $9 बिलियन आपके लिए लेके बैठे हैं, प्लेट में मौजूद है। तो और अतात आरड़ साहब साथ आ गए हैं, उनसे पूछें, उसने पूछा। अस्सलाम वालेकुम अतात आरड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया जी, मैं आपके लिए गुड विशेस आपके शो के लिए, और आप माशाल्लाह आपका कई दहाइयों का एक्सपीरियंस है, तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। नहीं, पर आप लेट है ना, पहले ही दिन। कार्य सरकार में कुछ मामलात ऐसे हैं कि वो हमारा 24 घंटों में 48 घंटों का काम होता है। अच्छा, जुनैरा अजहर भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करेंगी, लेकिन पहला सवाल मैं सदर के खिताब पर आपकी पार्टी के कायद नवाज शरीफ, आपकी वज़ीर आला मरियम नवाज दोनों एब्सेंट, सर्विसेज चीफ्स एब्सेंट, क्या मैसेज है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सदर का एक खिताब जो आज हुआ, उन्होंने एक तो बड़ी अच्छी बातें की और बड़ी पजीराई मिली उनको ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से। और देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब वफाक की अलामत हैं, वफाक का और इकाइयों का ताल्लुक उनके होने से मजीद इंशाअल्लाह ताला मजबूत होगा। और देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आज नुमाइंदगी सीएम्स की तरफ से नहीं थी, कि सारे चीफ मिनिस्टर मौजूद नहीं थे, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और आई एम श्योर मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी कोई पंजाब के अंदर मसरूफियात होंगी, और उस हवाले से हमारी वजीर आजम साहब मौजूद थे, हमारी पूरी काबीना मौजूद थी, और मुस्लिम लीग नून के तमाम मेंबर्स और जो नेशनल असेंबली के सेनेटर्स वो तमाम मौजूद थे। तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है या तशवीशनाक बात नहीं है। कहते हैं हाथी के पाँव में सबका पाँव, नवाज शरीफ मौजूद नहीं थे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज जॉइंट सेशन के अंदर या तो कोई ऐसा बोलने का मौका मिलना था, और प्रेसिडेंट की स्पीच है, एक रिवायत है, एक कन्वेंशन है, तो कोई ऐसी अनहोनी या तशवीशनाक बात मैं इसको नहीं समझता। और मियां साहब प्रेसिडेंट के वोट के दौरान भी मौजूद रहे, वोटिंग के जितने मराहिल थे मियां नवाज शरीफ साहब ने तमाम मराहिल में हिस्सा लिया। वो कहते हैं सर्विसेज चीफ्स भी नहीं आए, वन पेज कहाँ गया, सर्विसेज चीफ्स भी नहीं थे। वो मैं इसको वन पेज के हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं समझता, और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि देखिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अटेंडेंस के हवाले से। एज लॉन्ग एज हमारे मेंबर तमाम मौजूद थे तो आई थिंक ठीक हो गया। अच्छा, ठीक हो गया। अता साहब, जुनैरा बात कर रही हूँ, आपसे पहले हमारे साथ मुर्तज़ा सोलंकी थे, और वो और आप जैसी बातें कर रहे हैं ना, बिल्कुल एक जैसी, और वो भी आप वाली पोजीशन से क्योंकि गए हैं अभी, तो बड़ी सिमिलैरिटी है आपकी दोनों की बातों में। लेकिन मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करूँगी इसको। देखें, अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई है, और जिन हालात में हुई है वी ऑल नो इट, उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज जाता। वहाँ पे मुजम्मिल साहब अभी कह रहे थे कि डिग्नेटरीज भी थे, फॉरेन डिग्नेटरीज भी थे, और पहला डिस्प्ले था, लेट्स पुट इट दिस वे, एक डिस्प्ले ऑफ द गवर्नमेंट टू बी ऑन द सेफ पेज विद ऑल द पार्टीज एंड ऑल द इंस्टीट्यूशंस। तो क्या अच्छा ना हो जाता अगर नवाज शरीफ आ जाते? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि उनकी गैर हाजिरी कोई इतनी, इस पे कोई ताज्जुब या कोई तशवीशनाक बात ऐसी नहीं है, और ना कोई ना इत्तफाकी, कोई खुदा ना खास्ता कोई हमारे इत्तेहाद के अंदर कोई दरार की अलामत है।
اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ انہوں نے ووٹنگ کے تمام مراحل میں حصہ لیا ہے، تو میں اس کو کوئی ایسی انہونی بات نہیں سمجھتا۔ اچھا، اس سوال کو دوسری طرح کر لیتے ہیں جی۔ چاروں گورنرز کا تنازع بھی موجود ہے، روز ایم کیو ایم کہتی ہے کراچی کا ہمارا ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے پنجاب کا ہمارا ہے، کے پی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی موجود ہیں، بلوچستان۔ گورنرز کا فارمولا کیا ہے یہی بتا دیں، اتنا تنازع ہے گورنرز کا، ہمیں یہی آج بتا دیں گورنر کس پارٹی کو کیا ملنا ہے بتا دیں۔ نہیں، میں اس کو تنازع نہیں سمجھتا، اور پیپل پارٹی کے حوالے سے جو خبریں آتی رہی ہیں پنجاب کے گورنر کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کے گورنر کے حوالے سے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت سازی کے معاملے میں یہ چیزیں کافی حد تک طے پائی تھیں اور اس پہ بات چیت جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکی تھی، تو کوئی تنازع میں نہیں سمجھتا، اور میرا خیال ہے تمام معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے حل ہوں گے اور یہ معاملہ بھی آگے بڑھے گا۔ یہ اب پیپل پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی اس کو فائنل کرتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہے جو تنازع کی شکل اختیار کر چکی ہے یا کوئی اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا۔ تو یہ حکومت سازی کے معاملات میں جب یہ ساری باتیں طے ہوئی تھیں تو وہ حتمی تھیں، تو اس پہ آگے جلد پیش رفت ہوگی۔ سندھ کا گورنر بتا دیں، پیپلز پارٹی کا ہے، نون کا ہے، ایم کیو ایم کا ہے، فارمولے میں کیا ہے؟ دیکھیں وہ ابھی وقت آنے پہ اس کا فیصلہ ہوگا، اور اس میں ایم کیو ایم بھی ہماری اتحادی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہماری اتحادی پارٹی ہے، اور اب ان کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات طے ہوں گے، اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہماری کئی نشستیں ہوئیں جس میں وزیر اعظم صاحب نے خود شرکت کی اور ایک کمیٹی بھی باقاعدہ اس معاملے کو دیکھتی رہی ہے، تو کوشش یہ ہوگی کہ دونوں اتحادیوں کی مشاورت کے ساتھ اس معاملے کو اچھے طریقے سے اور خوش اسلوبی سے حل کیا جائے۔ ابھی ہم بہت کمفرٹیبل ہیں اپنے دونوں اتحادیوں کے ساتھ، اور کوئی ایسا تنازع کی شکل کسی معاملے نے اختیار نہیں کی، اور اتحادیوں کے ساتھ ایک مثالی ریلیشن شپ جو ہے وہ ہمارا چل رہا ہے۔ نہیں، آپ اتحادیوں سے بھی کمفرٹیبل ہیں، اپوزیشن سے بھی کمفرٹیبل ہیں، کمفرٹیبل تو نہیں ہیں آپ اپنی پارٹی میں، مسئلہ تو آپ کے اندر لڑائی کا ہے نا، باہر تو نہیں ہے۔ جاوید لطیف، رانا ثناء اللہ اور یہ سب جو نیریٹو بلڈنگ ہے، عطا تارڑ کا بڑا چیلنج تو وہ ہے، میرے خیال میں اپوزیشن تو بڑا چیلنج نہیں ہے آپ کا۔ زنیرہ بھی کچھ کہہ رہی ہیں، زنیرہ بھی کچھ، اسی وجہ سے یہ بات صرف ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آج میاں نواز شریف آ جاتے، آج مریم نواز آ جاتی، تو کسی حد تک وہ چیزیں کور ہو جاتی جو ہم انر فالٹ لائنز کی بات کر رہے ہیں، وہ نہیں آئے۔ نہیں دیکھیں، انر فالٹ لائنز میں نہیں سمجھتا کوئی ہیں، اور آپ نے دو سوال ریز کیے، دونوں کی مختلف نوعیت ہے۔ ایک سوال جاوید لطیف صاحب کے حوالے سے آپ نے ریز کیا، رانا ثناء اللہ صاحب کے حوالے سے میں نے کل بھی ایک مؤدبانہ گزارش یہ کی تھی کہ کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ تحفظات ہیں اور آپ کی کچھ آراء ہیں تو پارٹی کے اندر کئی فورمز موجود ہیں جس پہ ان کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیمرے کے سامنے پارٹی کی پالیسی بیان کرنی چاہیے، اور ضرور اختلاف رائے کریں اگر پارٹی کی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہے اور آپ نے پارٹی کے متعلقہ فورمز پہ یہ باتیں ریز کی ہیں، اگر نہیں کی تو پھر اس کو صرف کیمرے پہ کرنا میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک مناسب فعل نہیں ہے۔ تو میں تو اتنی گزارش کروں گا کہ مشاورتی عمل کے نتیجے میں اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی یا آپ کے تحفظات کو ایڈریس نہیں کیا جاتا تو پھر ضرور بات کریں، مگر کچھ باتیں کیمرے کے آگے ہوتی ہیں جو پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے، اور کچھ باتیں کیمرے کے پیچھے ہوتی ہیں جو پارٹی کی اپنا مشاورتی عمل۔ اچھا چلیں کیمرے کے سامنے اتنا بتا دیں، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ جو فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ ہے یہ مسترد کر دینی چاہیے۔ آپ حکومت کے ترجمان کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ وزیر دفاع نے ٹھیک کہا ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں خالد صاحب کی ایک اپنی رائے ہے، وہ بڑے معاملات کو سمجھتے میرے سے بہتر سمجھتے ہوں گے اور ان کا بڑا تجربہ ہے اور انہوں نے ایک رائے کا اظہار کیا ہے، تو میں تو ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں، مگر ابھی تک اس پہ کوئی ایسا فیصلہ حکومتی لیول پہ سامنے نہیں آیا۔ اچھا نہیں، پھر دیکھیں نا عطا تارڑ صاحب وہ کہتے ہیں جی کمیشن نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب ذمہ دار ہے۔ حکومت پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے، اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مسترد کر دیں۔ کچھ تو پوزیشن ہوگی گورنمنٹ کی فیض آباد دھرنا رپورٹ پر کہ ابھی کوئی پوزیشن اس پہ وزیر قانون جو ہیں وہ ایک حتمی رائے قائم کر رہے ہیں، اور اس کمیشن کی رپورٹ کو بغور اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور جب اس کا جائزہ لے لیا جائے گا تو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب اس پہ باقاعدہ ایک حکومتی موقف سے آگاہ کر دیں گے، اور جب اس موقف سامنے آئے گا تو خاکسار بھی جو ہے وہ اس
رائے سے آپ کو آگاہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ابھی جو رائے آ رہی ہے وہ لوگوں کی ذاتی رائے ہے، وہ حکومت کی رائے نہیں ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی آراء آ رہی ہیں وہ میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں اور بڑی مقدم بڑی محترم آراء آ رہی ہیں، مگر اس پہ آبویسلی حکومت کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ حکومت کا اگر فیصلہ ہوتا تو پھر اس کی پراپر اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، تو حکومت کا جو فیصلہ ہوگا اس سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ نواز شریف پارٹی کے صدر بن رہے ہیں اور حکومتی اور پارٹی عہدے الگ کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، وہ جو چاہیں گے پارٹی اس پر عمل کرے گی، ان کا فیصلہ بہت مقدم ہوتا ہے، بہت محترم ہوتا ہے، اور ہم سب میاں نواز شریف کے ڈسپلن میں ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور پورے جو پارٹی کا سٹرکچر ہے وہ اپنی ڈائریکشنز کے لیے، اپنے معاملات کے لیے میاں نواز شریف کی طرف دیکھتا ہے، تو میاں نواز شریف کا جو فیصلہ ہوگا اس پر بالکل منوان عمل کیا جائے گا۔ اور نہیں، پر آپ کی دیکھیں، میں آج آپ کی پارٹی کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا تو اس میں شاہد خاقان عباسی ابھی بھی آپ کے عہدیدار نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، تو آپ نے وہ جبکہ اپنی پارٹی رجسٹر کرانے الیکشن کمیشن پہنچ گئے ہوئے تھے، تو کوئی ڈسپلن نہیں ہے آپ کی پارٹی میں؟ کوئی ڈسپلن نام کی چیز نظر نہیں آتی ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ابھی سے محاذ آرائی کھڑی کر لی جائے پارٹی کے ممبران کے خلاف، تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہوتا۔ کئی دہائیاں جن کے ساتھ گزری ہوں اور ایک عزت احترام کا رشتہ ہو، تو اس میں جب تک ان کی اپنی پارٹی رجسٹر نہیں ہوتی اور اس کی رکنیت اختیار نہیں کرتے تو پھر ویب سائٹ بالکل اپڈیٹ کر دی جائے گی۔ مگر کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی خدا نخواستہ پارٹی کے اندر اتنی بھی کوئی مشکل حالات نہیں ہیں کہ پارٹی کی فیصلہ سازی نہ ہو رہی ہو۔ پارٹی کی حال ہی میں ری آرگنائزیشن ہوئی، وہ بڑے اچھے طریقے سے تنظیم چل رہی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی کو اتنی مشکلات کا شکار ہے کہ پارٹی کو اپنی ویب سائٹ بھی اپڈیٹ کرنی پڑ جائے۔ وہ جب موقع آئے گا تو اس وقت دیکھ لیں گے۔ اور شہباز شریف صاحب 29 کو جا رہے ہیں سعودی عرب دوبارہ؟ انشاءاللہ دیکھیے ان کو بہت سارے ایسے انویٹیشنز موصول ہوئے ہیں دوست ممالک کی طرف سے، اور ہماری فورن پالیسی کی یہ کامیابی ہے، تو وہ انشاءاللہ بالکل وہ اکنامک فورم سے خطاب کریں گے اور اس کی تاریخ کنفرم کر دی جائے گی۔ آخری سوال، ایرانین صدر آ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا ایجنڈا ہے؟ ایرانین گیس پائپ لائن ہے، کیا ہے؟ دیکھیں دوست ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری کے حوالے سے تعاون، کلچرلی چیزوں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے تعاون، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ زیر غور ہوتی ہیں ہر دورے میں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک دوست ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، کہ خوش اسلوبی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے فروغ اور تعاون دونوں ممالک میں بڑھے گا۔ تو پروجیکٹس کی ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ وزٹ سے 2-3 دن پہلے جو ہے اس پہ وہ ریلیز کر دی جائیں گی۔ تو آخری سعودی انویسٹمنٹ میں کتنے معاہدے آپ کو میچور ہوتے نظر آئے اس وزٹ میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اسپیشلی معدنیات کا شعبہ ہے، معدنیات کے شعبے کے علاوہ ان کی بہت دلچسپی ہے توانائی کے شعبے کے اندر اور زراعت کے شعبے کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے، اور سعودی وقت ایک آ بھی رہا ہے، ہمارا بھی ایک وقت جائے گا، اور یہ سلسلہ چل پڑا ہے، تو سعودی حکومت کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ اچھی امید ہے کہ متعدد جو ہے وہ معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ بہت شکریہ طاہر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ زنیرہ آپ کا بہت شکریہ آج کے پروگرام کے لیے۔ ناظرین وقت ختم ہوتا ہے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔